अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बाहमी रिश्ता, और ये इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने अहम निकात डिस्कस किए थे, मीन्स जो बातें इस पूरे के पूरे लेसन के अंदर डिस्कस होनी थी उन्हीं के बारे में हमने बात की। पाकिस्तान कसीरुल लिसानी मुल्क और इलाकाई ज़ुबानें, उनके बारे में बात की। ज़ुबानों का जो तारीख़ी पस मंज़र है उस पर बात की। लिसानी इर्तिका, समाजी सकाफ़ती रिश्ता, उसके बारे में बात की। जो सूफ़ी शोरा हैं उनको डिस्कस किया, और उर्दू का जो किरदार है उसको डिस्कस किया। उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ कैसे मिला, औलिया कराम ने कैसे फ़रोग़ दिया उसको, और सूफिया कराम का, औलिया कराम का जो थोड़ा सा बेसिक तारफ़ है वो हमने डिस्कस किया पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मीन्स पहले जो 3 पैराग्राफ हैं उनकी हमने रीडिंग की। अब जो बाकी लेसन रहता है उसके लिए स्टूडेंट्स हम रीडिंग करेंगे। देखिए पेज नंबर 92, ये टेक्स्ट बुक का आपका। पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें बेशतर एक ही असल की मुख्तलिफ शाखें हैं। पाकिस्तान में जितनी ज़ुबानें बोली जाती बेसिक एक ही है, उसकी आगे ये मज़ीद शाखें बन गई हैं। इनका ताल्लुक़ ज़बानों के इस वसी सिलसिले से है जो इस्तिलाह में हिंद आर्याई ज़ुबानें कहलाती हैं। हिंद आर्याई ज़ुबानों से आगे ये सारी की सारी ज़ुबानें जो उनसे वो निकली हैं। जोग्राफियाई सूरत हाल और मरबरे ज़माने का मतलब होता है बीता हुआ ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना के बायस इनमें तग़य्युरात पैदा हुए हैं। कहते जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे वैसे इन ज़ुबानों के अंदर तब्दीली रूनुमा होती गई। ज़ाहरी हैयत मीन्स ज़ाहरी सूरत हाल, ज़ाहरी हैयत में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती चलेंगी। मीन्स जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया ये ज़ुबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती गई, हत्ता कि ये ज़ुबानें हिंद आर्याई ज़ुबानों से इनका ताल्लुक़ है। और मुसलमानों के दौर में इन ज़ुबानों के ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहद इजाफ़ा हुआ और इस्लामी असरात के तहत इनके बुनियादी मिजाज में नुमायाँ तब्दीलियाँ ज़हूर में आईं। मीन्स जब मुसलमानों का दौर आया तो उस वक्त ये जितनी ज़ुबानें थीं जो हिंद आर्याई ज़ुबानों से आगे निकली हैं, जो इन इलाक़ों में बोली जाती हैं, इनके अल्फाज में काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों के दौर के अंदर इजाफ़ा हुआ, जो बाद में हमारे सामने आया भी और बुनियादी तब्दीलियाँ भी इसके अंदर हुई हैं। पाकिस्तान की ये ज़ुबानें बाहम गहरे तारीख़ी रिश्तों में पैवस्त हैं। मीन्स पाकिस्तानी ये वाली ज़ुबानें हैं, ये जो तारीख़ी रिश्ते हमारे उनके अंदर ये जो उनके साथ ये मिली हुई हैं, उनके अंदर ये पैवस्त हैं, उनके साथ ये जुड़ी हुई हैं। और इनके माजी की तरह इनका हाल भी इन्हें एक दूसरे से वाबस्ता किया हुआ। मतलब कि माजी में एक इलाका दूसरे इलाके के साथ तजारत करता था, दूसरा इलाका तीसरे के साथ, तीसरा इलाका चौथे के साथ, एक दूसरे के साथ इनकी तजारत थी। उस तजारत की वजह से, लेन देन की वजह से इनकी ज़ुबानें आपस में बोली जाती थी और इनका ताल्लुक़ जौन सा एक दूसरे के साथ था। और इनके माजी अहम इलाकाई तौर पर सरहदी हो या पंजाबी, सिंधी या बलोच, लेकिन हकीकत ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर चाहे कोई पंजाब का रहने वाला है पंजाबी बोलेगा, सिंध का रहने वाला है सिंधी बोलेगा, बलोचिस्तान का रहने वाला है बलोची बोलेगा, पख्तून का रहने वाला है तो वो पश्तो बोलेगा। लेकिन चाहे वो अपने इलाकों में रह रहे हैं, अपनी मादरी ज़बान उनकी अलग अलग है, अपनी इलाकाई ज़बान उनकी अलग अलग है, तो लेकिन बेसिक तौर पर हम सारे के सारे जो हैं हम पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और चाहे हमारा मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ है। और ये रिश्ता हमारे तमाम नस्ली, इलाकाई और लिसानी रिश्तों पर फ़ौक़ियत रखता है। इस रिश्ते से हम पर वाजिब है कि हम पाकिस्तान के सभी ज़ुबानों का एहतराम करें, इन्हें अपनी ज़ुबानें समझें और इन्हें एक दूसरे से करीब लाने के लिए कोशिश करें। ज़ाहिर है हम ये कोशिश ज़ुबान ही के ज़रिए कर सकते हैं और वो हमारी ज़ुबान कौमी ज़ुबान उर्दू है। मीन्स हम कोशिश करें, एक पंजाबी कोशिश करे सिंधी को करीब करने की, एक सिंधी कोशिश करे पंजाबी को करीब करने की, पंजाबी कोशिश करे पख्तून को करीब करने की, पख्तून कोशिश करे पंजाबी को करीब करने की, और पंजाबी कोशिश करे बलोच को करीब करने की और बलोच कोशिश करे पंजाबी को
قریب کرنے کی، اور اسی طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ قریب ہوں۔ سندھ والا جون سا ہے وہ پشتون کے ساتھ ہو، وہ بلوچ کے ساتھ ہو، اور بلوچ والا جون سا ہے وہ ان باقی تمام کے ساتھ ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر ایک کی زبان تو اپنی اپنی ہے۔ اب پنجابی کی سندھی میں سمجھ نہیں لگے گی، میں نے کئی بار جا کے وہاں پنجابی بولی، ان کو سمجھ نہیں لگی، انہوں نے سندھی بولی تو مجھے سمجھ نہیں لگی۔ تو اب ہم لوگ یہ خیبر پختون میں گئے، ہم نے پنجابی میں بات کی، ان کو نہیں پتہ چلا، انہوں نے اپنی پشتو میں بات کی، ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن اردو زبان میں بات کی تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھ گئے۔ تو بات کرنے کا یہ ہے، اب ان کو قریب کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اردو زبان۔ اردو زبان بولی جائے کہ اردو زبان کے ذریعے ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ایک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، ہم ایک جگہ پر اکٹھے صرف اردو زبان کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں اگر کوشش کی جائے تو۔ نیکسٹ ہمارا پیرا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو ہی پاکستان کی وہ واحد زبان ہے جو ہمارے کسی ایک علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی سبھی کی زبان ہے۔ پنجابی نہیں کہہ سکتے اردو ہماری زبان ہے، سندھی نہیں کہہ سکتے اردو ہماری زبان ہے، پختون بھائی نہیں کہہ سکتے اردو ہماری زبان ہے، بلوچی بھائی نہیں کہہ سکتے اردو ہماری زبان ہے، کوئی بھائی بھی نہیں کہہ سکے گا یہ ہماری زبان ہے۔ اردو ہر کوئی سمجھے گا ہماری زبان ہے، اور یہ اوورآل پاکستان کی زبان ہے، اور یہ سبھی کی زبان ہے۔ پاکستان کے تمام تر علاقوں میں یکساں سمجھی، بولی، پڑھی اور لکھی جانے والی زبان اردو ہے۔ اس کے علمی و ادبی سرمایہ میں پاکستان کے ہر علاقے کے باشندوں نے مقدور پر اضافہ کیا۔ مینز سندھ کا رہنے والا، پنجاب کا رہنے والا، پختون کا رہنے والا، کشمیر کا رہنے والا، بلوچستان کا رہنے والا، ہر ایک نے جہاں تک ہو سکا ہے اس نے اردو زبان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مینز اس نے اس کے اندر مضامین نویسی کی، اس سے مضمون نگاری کی، اس نے اس کے اندر شاعری کی، نظم لکھی، غزل لکھی، کوئی چیز بھی لکھی، اس نے اس زبان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اردو کے شاعر اور ادیب موجود نہ ہوں۔ جس علاقے میں مطلب کہ اگر پنجاب کی بات کریں تو اردو کے آپ کو بے تحاشا یہاں شاعر مل جائیں گے، آپ سندھ کی بات کریں، آپ پختون کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، ہر ایریا کے اندر تعلق ہے جو اردو زبان میں جنہوں نے شاعری کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے ہر انسان نے اردو زبان کو پروموٹ کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ اس زبان کی ہمہ گیری مینس اس زبان کی وسعت کی اگر ہم بات کریں، اور ہر دل عزیزی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کا دعویٰ ہے کہ اردو اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ پنجاب والے کہتے ہیں کہ اردو ہمارے ہاں پیدا ہوئی، ہم نے اردو زبان کو زیادہ پروموٹ کیا۔ سندھ والے کہتے ہیں ہمارے ہاں پیدا ہوئی، ہم نے اس کو زیادہ پروموٹ کیا۔ بلوچستان والے کہیں گے یہ زبان ہمارے ہاں پیدا ہوئی، ہم نے پروموٹ کیا۔ پختون والے کہیں گے یہ زبان ہمارے ہاں پیدا ہوئی، ہم نے اس کو پروموٹ کیا۔ مینس ہر بندے کا اتنا اچھا، اتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس زبان کو پروموٹ کرنے میں، یہ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر ایک جگہ پہ جو شعراء حضرات ہیں وہ موجود ہیں، ادب سے تعلق رکھنے والے جو مصنفین ہیں ان کا کردار بھی اس میں بہت ہی زیادہ ہے۔ اس ضمن میں ہمارے محققین جو تحقیق کرنے والے ہیں نے بڑا قابل قدر کام کیا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، سرحد میں اردو، بلوچستان میں اردو کے عنوانات کے تحت متعدد کتابیں مینس کئی کتابیں انہوں نے اور طویل مضامین تحریر کیے جن سے اردو زبان کی تحریک کے بعد میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمارے محققین نے، ہمارے مصنفین نے کیا کیا؟ انہوں نے ان چاروں صوبوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مضامین اور کتابیں جو ان سے وہ لکھ چھوڑیں۔ پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، بلوچستان میں اردو اور پختون میں اردو، سرحد میں اردو تو اس نام سے مختلف کتابیں لکھی گئی، مختلف مضامین لکھے گئے جہاں سے بہت زیادہ انفارمیشن، بہت زیادہ معلومات انسان کو مل سکتی ہیں۔ اس طرح مقامی زبانوں اور اردو کے لسانی روابط میں بھی خاصی تحقیق ہو چکی، جو مقامی زبانیں ہیں ان پر تحقیق ہو چکی ہے، اور جو ان زبانوں کے روابط ہیں ان پر بھی بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے۔ نیکسٹ پیرا ہے، اردو ادب نے دیگر پاکستانی زبانوں کے ادب میں بھی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ ان زبانوں کی جدید نثر و نظم میں اردو ادب سے خاصا استفادہ کیا۔ باقی جو زبانیں ہیں جیسا کہ ہم نے ایک دو زبانوں کے بارے میں بات کی، ہندی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، اس طرح کی زبانیں جو آ جاتی ہیں، یا مطلب کہ اور جو ہم نے ادھر کتاب کے اندر مختلف زبانوں کے بارے میں سرائکی آ جاتی ہے، کشمیری آ جاتی ہے، ان زبانوں کی بات کریں تو کہتے ہیں اردو ادب سے خاصا استفادہ ان زبانوں نے بھی حاصل کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان زبانوں کا ادب اردو ادب کو بھی متاثر
کر رہا ہے، مطلب کہ متاثر ایک مثبت زون کے اندر کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان زبانوں کے ادب کا ایک بڑا حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے، بلکہ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں ان زبانوں کے الفاظ کی آمیزش، الفاظ کی ملاوٹ سے خوشگوار اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ جو مقامی زبانیں تھیں اور ان سے ہٹ کے جو دیگر زبانیں، جیسا کہ مطلب کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ سرائکی آ جاتی ہے، کشمیری آ جاتی ہے، ہندی زبان وغیرہ آ جاتی ہے، تو ان کے اندر ان کے جو ادب تھا ان کو اردو کے اندر مطلب کہ ان کے تراجم کر کے ان کو آگے پروموٹ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سندھی زبان میں ادب تھا اس کو اردو میں اس کے تراجم ہوئے، اگر کوئی بلوچی میں تھا، اگر کوئی دوسرا پشتو میں تھا، ان کے ترجمے کر کے ان کو جو ہے وہ اردو زبان کے اندر پروموٹ کیا۔ آپ کے کچھ افسانے جو ہیں اس کو ہم نے تاریخ کا کفن پڑھا ہے، سندھی زبان میں تھا، اس کو اردو میں اس کو کنورٹ کر کے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور وہ آپ کے پورے پاکستان میں وہ افسانہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اردو میں اب وہ لب و لہجہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم خالصتاً پاکستانی لب و لہجہ کہہ سکتے ہیں۔ مختلف زبانیں اس سبجیکٹ کے اندر، اس اردو زبان کے اندر ان ہوتی جا رہی ہیں، جسے ہم خالصتاً یہ کہہ سکتے ہیں یہ پاکستانی لب و لہجہ ہے۔ آخری پیرا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئین کی روح سے قانون کی روح سے اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے، پاکستان کی، پنجاب کی نہیں، سندھ کی نہیں، سرحد کی نہیں، بلوچستان کی نہیں، پاکستان کی۔ اس زبان نے جہاں تخلیق پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، پاکستان کی جب تخلیق ہوئی، پاکستان جب بنایا گیا، اس زبان نے اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں یہ وطن عزیز کے مختلف علاقوں کے مابین رابطے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ مطلب نہ صرف پاکستان کی تخلیق میں اہم کردار ہے، بلکہ پاکستان کے جو تمام علاقے ہیں، پاکستان کے جو تمام خطے ہیں، پاکستان کے تمام جو گاؤں ہیں، شہر ہیں، قصبے ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے میں بھی زبان نے اہم کردار ادا کیا۔ پنجابی کو سندھی کی سمجھ ان کی مقامی زبان میں نہیں آنی تھی اگر اردو زبان نہ ہوتی، اور ایک پختون کو ایک جو بلوچی ہے اس کی سمجھ نہیں آنی تھی اگر ان میں اردو زبان جو ان سی، مطلب اردو زبان نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے۔ پنجاب سے ایک پل بنا دیا گیا جو سندھ میں بھی جاتا ہے اور جو کے پی کے میں بھی جاتا ہے اور جو بلوچستان میں بھی جاتا ہے، مطلب کہ یہ ایک پل ایسا بنا دیا گیا جہاں سے جو سندھی چاہے تو وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں موو کر جائے، بلوچی چاہے تو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں موو کر جائے، اگر پختون چاہے تو وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں موو کر جائے۔ یہ وہ پل ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور وہ اردو زبان ہے۔ یوں یہ زبان وحدت پاکستان کی ضامن بھی قرار پائی ہے، وحدت پاکستان کی ضامن، وحدت پاکستان کی جو ذمہ دار ہے یہ زبان قرار پائی ہے۔ سو یہ ہمارا آج کا آخری لیسن تھا۔ الحمدللہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مکمل کتاب اس چینل پر اپلوڈ ہو گئی ہے۔